अस्सलाम वालेकुम, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायद आतिफ और आज का हमारा मौजू है क्लाइमेट चेंज, स्मॉग और सर्कुलर इकोनॉमी। आज का हमारा शो 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें एक हिस्से में हम क्लाइमेट चेंज और स्मॉग की बात करेंगे और दूसरे में हम सर्कुलर इकोनॉमी की। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है मिस जवेरिया कैस, हु इज एन इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी मेंटर फ्रॉम यूएसए एंड डायरेक्टर ऑफ यूसीपी सस्टेनेबिलिटी ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम, अगर बात की जाए हमारे शो के पहले हिस्से की, तो क्लाइमेट चेंज एक इस तरह का फिनोमेना है जो कि ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है, पर प्रॉपर आगाही अभी भी नहीं है लोगों को कि क्लाइमेट चेंज क्या है और वो किस तरह हम पे अफेक्ट हो रहा है और उसकी वजूहात क्या है, उसकी एहतियात किस तरह से की जा सकती है। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो ये है कि हमारी ज़मीन का एक स्पेसिफिक नॉर्मल टेम्परेचर है। जब ज़मीन उस नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाती है तो वो असल में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाती है और फिर उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं तो उसमें उसके पीछे जो अनासर हैं वो सारे इन्वायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूशन है हर तरह की, वो उसमें कहीं ना कहीं अपना जिसको कहते हैं कि बैड असरात जो है वो डाल रही होती है। जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उससे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो तब्दील होना शुरू होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बेमौसम की हवाएं चल गई, बेमौसम की आपके पास फ्लड्स आना शुरू हो गए। आपने और हमने ये ना मैयर किया कि अच्छा अब हम सोच के बैठे हैं कि जी अच्छा जो हमारी अनाज है वो जिस महीनों में पकता था उससे पहले ही वो जिसको कहते हैं कि वो काटना शुरू हो गया आप लोग। तो बात सिर्फ ये है कि ये जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वेदर से लिंक करती है और क्लाइमेट जब चेंज होती है तो वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं और वेदर कंडीशन जब चेंज होगी तो यकीनन ऐसी माहौल में चीजें पैदा होंगी जो आपके और हमारे रहने के लिए या हमारी जो स्पीशीज ऑन अर्थ हैं उनके रहने के लिए वो बहुत ज्यादा मुज़र सेहत होंगी। अगर हम स्मॉग के फिनोमेना की बात करें, कुछ साल पहले ये एकदम से आई और उसके बाद हमारा जो लाहौर शहर है उसको कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, हेविली पोल्यूटेड हो गया ड्यू टू स्मॉग एंड एवरीथिंग। तो ये जो एक फिनोमेना है, इसकी वजूहात, इसके असरात और इसकी एहतियात वगैरह ये क्या हो सकती है और ये फिनोमेना है क्या? देखिए, जब बात की हमने क्लाइमेट चेंज की तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या ऐसी वजूहात थी जो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनी, और जब क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनी तो वो स्मॉग की तरफ चल पड़ी। जहां तक बात है कि स्मॉग आई है या आई थी पिछले कुछ अरसे में, तो ये स्मॉग जो है एक स्पेसिफिक इसका टाइम पीरियड है। ये अक्टूबर के महीने से स्टार्ट होती है, एंड ऑफ अक्टूबर से, और ये फरवरी तक जाती है, जिसमें जब हमारी फॉग भी आती है तो वो हमें ये देखना मुश्किल हो जाता है कि स्मॉग क्या है और फॉग क्या है। बट जो स्मॉग है उसके पीछे जो वजूहात हैं या जो रीजंस हैं, उसमें एक रीजन जो है वो हमारा ये जो कॉप्स को जिसको कहते हैं फायर लाइट लगा देते हैं, या ये जो बाकियात होती हैं अनाज की उसको जब आग लगा दी जाती है तो उससे कार्बन जो है वो फिजा में जाता है। दूसरी चीज जो है वो क्रशिंग और थ्रेशिंग है, और स्टोन क्रशिंग जो है उसकी वजह से भी वो आपने देखा होगा छोटा छोटा पाउडर होता है वो भी फिजा में चला जाता है। जब आप फिर लाहौर की बात करते हो तो आप देखिए कि लाहौर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वैसे तो मुल्कों में है लेकिन लाहौर में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से व्हीकल्स बहुत चलती हैं। आप बाइक्स का ही अंदाजा लगा लें तो वो भी पता नहीं कितने मिलियन है। तो जब हर पर्सन अपनी कन्वेंस के तौर पे अपनी व्हीकल को इस्तेमाल करेगा तो आप देखिए कि उससे जो धुआं बनता है वो फिजा में जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन एमिशन है जिसको हम CO2 कहते हैं वो बहुत ज्यादा फिजा में चला जाता है। फिर एक और रीजन भी है कि जो हमारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उससे जो हजार्डियस स्मोक उठता है, जो कि आम इंसानी जिंदगी या आप उसको कह ले कि स्पीशीज ऑन अर्थ, जिसको आप समझते हो कि जो भी एनिमल लाइफ है, जो भी हशरात हैं, जो भी कीड़े मकोड़े जो आप देख लो, हर वो चीज जो यहाँ पे जिंदा रहती है इस प्लेनेट पे उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। और जब उसकी जिंदगी के लिए खतरा है तो यकीनन वो CO2 जो है वो जब ऊपर जाता है तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर ऊपर स्मॉग की शक्ल में फिर नीचे को हमारे सामने हवा को जो है वो बहुत ज्यादा
جس کو کہتے ہیں کہ اتنا زور دے دیتی ہیں کہ وہ پولوشن جو ہے وہ نیچے کو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کبھی صبح دیکھیے تو جب فوگ ہوتی ہے نا جن دنوں میں, تو آپ کی ہماری گاڑی کے اوپر جو صبح جا کے دیکھیں تو ہلکا ہلکا پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے یا ڈراپس پڑے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان دنوں میں دیکھیں تو اس آگے تھوڑی اور سردی بڑھے گی, تو پانی کے قطروں کے ساتھ آپ جب اس کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ وہ میلا ہوگا, گدلا ہوگا, وہ بجائے اس کے کہ اس کو صاف کرے وہ خراب چیز نظر آتی ہے. تو اصل میں وہ اسموگ جو ہے وہ جو پولوشن فضا میں ہے وہ نیچے کو آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ بارش ہو جائے, اس کے لیے جو ہے وہ ہوا ذرا چل پڑے, تو یہ چیزیں جو ہے ادھر ادھر چلی جائیں گی. بٹ اب دیکھنے کی بات کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ ریزنز بن رہے ہیں ان چیزوں کے, یا جو ریزن بن رہے ہیں اسموگ کے, ایک وہ سولوشن ہے جو لانگ ٹرم ہے, اور ایک وہ سولوشن ہے جو اس ٹائم شارٹ ٹرم ہمیں کیا کرنا چاہیے. لانگ ٹرم میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فارسٹ لگانے چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے, تاکہ جو انوائرمنٹل ہزارڈیس ویسٹ ہے یا جو انوائرمنٹل ہزارڈیس جو پولوشن ہو رہی ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کی, تو اس ٹائم جب یہ اس کنڈیشن میں آپ اور میں رہ رہے ہیں, بچے رہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ اور ہم ایئر کنڈیشنز بند کر دیں. ایئر کنڈیشن کو یہ نہ دیکھیں کہ اندر روم میں ہوا دے رہا ہے, وہ باہر جو چیز جو باہر کو اس کی ہوا جا رہی ہے وہ پولوٹ کر رہی ہے. پھر یہ جو ہماری لائٹس ہیں جو کہ ہمیں اگر یوز نہیں کرنا ہے یا اس ٹائم ہم نے وہاں نہیں بیٹھنا ہے تو لائٹس کو آف کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ جی ہم کم سے کم وہیکلز جو ہے وہ یوز کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شیئرنگ آف وہیکلز پہ چلے جائیں. تو اگر 4 یا 5 دوست اکٹھے یونیورسٹی آ رہے ہیں تو وہ اکٹھے آ جائیں, تو اس سے بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو آپ اگر دیکھو کہ یہی پودے جیسے آپ کے اور ہمارے پاس, ہم اپنے آفیسز میں پودے رکھتے ہیں, گھروں میں ہم پودے جو ہے ہم نے لگائے ہوتے ہیں, تو ان سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور جب ٹائم آتا ہے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ پلانٹیشن کرنی چاہیے, فیبرری کے مہینے میں نارملی ہم کرتے ہیں اور ویسے ہم سپٹمبر کے منتھ میں کرتے ہیں, تو اس ٹائم ایسے درخت لگانے چاہیے جو کہ ریسپیریٹری ڈیزیز سے بچائیں. اگر ابھی اسی چیز کو دیکھو آپ, تو وہ علاقے جن میں نیم کا درخت لگا ہوا ہے یا وہاں پہ سٹرس کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, وہاں اس ٹائپ کی جو اسموگ ہے وہ بھی کم ہے, اور یہ جو گلے کی خراش یا تھروٹ انفیکشن کا جو پرابلم ہے, یا پھر آپ دیکھتے ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ ہارٹ ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم شروع ہو جائیں گے. تو کوشش اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ماسک ضرور لگا کے رکھیں, زیادہ سے زیادہ پانی پئیں, ٹھیک ہے, وہ اس لیے بھی کہ آپ کے جسم کو بھی پانی کی ضرورت ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ کیونکہ آپ کے گلے کو جس کو کہتے ہیں کہ پرابلم کر رہا ہے, تو انفیکشن سے اس سے بچائے گا. اور سمپل آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہم شام میں جب قہوہ پیتے ہیں تو اس میں ہم جنجر کا یوز کرتے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھا ہے. تو سٹرس کا یوز یعنی جوس بے شک وہ آپ مالٹے, موسمی ان کی شکل میں لے لیں, یا آپ لیمنیڈ بنا لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ابھی کے لیے تو احتیاط بہت ضروری ہے, لیکن فیوچر کے لیے دیکھیں کہ جو یہ ہم آگے جب ہمارے پلانٹیشن ڈرائیو سٹارٹ ہوں گی تو اس مہینے میں گھروں میں بھی پلانٹس لگائیں, اپنے محلوں میں پلانٹس لگائیں, اپنے شہروں میں پلانٹس لگائیں, اور جہاں ہو سکتا ہے جہاں آبادی ہے وہاں بھی پلانٹس لگائیں, اور جہاں آبادی نہیں ہے وہاں بھی پلانٹس لگائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے جو اثرات ہیں پولوشن کے یا کلائمیٹ چینج کے یا اسموگ کے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کچھ عرصہ 2-3 سالوں میں جب پینڈیمک آیا تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ہر انسان بچنا چاہ رہا تھا, لیکن ان دنوں ہماری وہیکلز بھی کم ہو گئی, ان دنوں ہم نے ایئر ٹریول بھی کم کر دیا, ان دنوں ایسی ساری چیزیں جب بند ہوں گی پولوشن بھی کم ہو گئی, تو اس سے وہ پولوشن پہ جو CO2 جا رہے تھے وہ کم ہو گئے. فیکٹری انڈسٹری میں بھی کم ہی ہو رہا تھا. تو اس سے یہ فرق پڑا کہ ان دنوں کے بعد جب
جیسے یونیورسٹیاں کھلی ہیں, لوگ دفتروں کو گئے ہیں, آن لائن سے نکل آئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایئر میں جو ہے وہ اس طرح کی اسموگ نہیں تھی. تو کیوں نہ ہم ایسی چیزیں اپنی زندگی میں اپنائیں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی بھی, کہ جو ہماری جو اس کے ہزارڈیس اثرات ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ بچا سکیں. جیسے آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ پولوشن کس طرح سے کلائمیٹ چینج کا جو ہے نا وہ ایک پارٹ بن رہی ہے, اور مطلب اس کے اوپر اثر انداز ہو کے کلائمیٹ چینج زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو نیشنلی ہمارے کچھ ایسے گولز ہیں جو ہماری گورنمنٹس یا کوئی این جی اوز وغیرہ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, جن کے اوپر ہم چل کے تو اس چیز کو کم کر سکتے ہیں, اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یو سی پی ٹی وی جو ہے میڈیا اسٹڈیز کے توسط سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور ہمیں دیکھنے والے لوگ جو ہیں, جو ہمارے ناظرین ہیں, یا ہمارے ریڈیو پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے جو سامعین ہیں جب ہمیں سنتے ہیں تو وہ اس چیز کو جاننے کی ضرور کوشش کرتے ہیں جو ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا اور آپ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے بتائیں کہ they could understand what is it. اچھا, جہاں تک گولز کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کہ 17 ہیں, اور یو این او نے یہ گولز جو ہیں ان کی اچیومنٹ کا جو ٹائم دیا ہے ہمیں, دیٹ از کالڈ مینس دیٹ از 2030. اس کو ایجنڈا 2030 بھی کہتے ہیں. اور ان گولز میں ویسے تو وہ سارے ہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری جو جس کو کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہے ہیں, لیکن جب آپ اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہو تو اس میں ہمارا جو گول 13 ہے جس کو ہم کلائمیٹ ایکشن کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا میں. خاص طور پہ ہماری یونیورسٹیز یہ کام کر رہی ہیں. جیسے ہمارے پاس یو سی پی میں آفس آف سسٹینیبلٹی ہے, ہم ٹرانسپورٹیشن کو بھی میئر کرتے ہیں, ہم ویسٹ کو بھی میئر کرتے ہیں, ہم انفراسٹرکچر کو بھی دیکھتے ہیں, ہم اسمارٹ بلڈنگ امپلیمنٹیشنس کو بھی دیکھتے ہیں, ہم اسمارٹ رینیویبل انرجی کی جو سورسز ہیں ہمارے ان کو بھی ہم میئر کرتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کے کمیونٹی کو یہ بات بتائیں, ان کے ساتھ جا کے پروجیکٹ کریں, ان کو انوالو کریں, ان کے ساتھ پلانٹیشن ڈرائیو کریں. تو اس سے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ گول نمبر جو 15 ہے جس کو لائف آن لینڈ کہتے ہیں, تو وہ ساروں کو ہی اکٹھا کر لیتا ہے اپنے اندر, کہ اس میں پودے بھی ہیں, اس میں انسان بھی ہیں, اس میں جانور بھی ہیں, اس میں وائلڈ لائف بھی ہے. تو وہ بنی نوع انسان جس کو آپ کہتے ہو, اور اس میں جب آپ پلانٹ ارتھ کی بات کرتے ہو تو جو مدر ارتھ ہے, نیچرلی نیچر میں رہنے والی سب سپیشیز, ہم اس کی قدر کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یقیناً وہ جو ہم نے پودے لگائے اور جو لگانے ہیں, وہ جو ہم نے لوگوں کو سمجھایا بات, اور انہوں نے ہماری بات کو سمجھتے ہوئے اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے پلانٹیشن کی, تو یقیناً ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ گلوبل گولز کا نام ہی اسی لیے ان کو دیا گیا ہے کہ ہم یہ جو کلائمیٹک کنڈیشنز میں پرابلم آ رہی ہے, یا یہ جو ہم اس طرح سے سردی کو بہت زیادہ عرصہ نہیں انجوائے کر پاتے, یا گرمی بہت زیادہ رہتی ہے تو وہ کم ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھو گے کہ فیوچر میں انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف آور شو, تو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ سرکولر اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلے اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ واٹ از سرکولر اکانومی, اور کس طرح سے جو ہے یہ مطلب ہماری یوتھ کو اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اچھا دیکھیے, جب ہم سرکولر اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کل کی ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے, یا فیکٹریز میں کام ہو رہا ہے, یا بزنسز ہو رہے ہیں, پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز سوسائٹی. تو جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ویسٹ بھی نکلتا ہے. وہ ہیزارڈیس ویسٹ کی شکل بھی ہو سکتا ہے, وہ اسموک کی شکل میں بھی, مینس CO2 کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کیمیکل ویسٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو ویسٹ انڈسٹری سے نکل رہا ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے سے واپس جو ہے آپ زیرو پر لے آئیں. اب یقیناً آپ کو میری بات سن کر لگا ہوگا کہ زیرو پر نہیں ہو سکتا,
تو آپ سٹارٹ کریں, ہم 25% پہ لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا ٹارگٹ اگلے سال ہونا چاہیے کہ اچھا میں سال کے اندر 50% پہ لے آتا ہوں. تو اگر ساری انڈسٹری یا اکانومی کے جو بزنسز ہیں وہ اس ٹیمپو پہ چل پڑیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو ویسٹ ہے اس کو زیرو ویسٹ کی طرف لے جانے کی طرف کام کریں گے, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب 100% پہ بھی کھڑے ہوں گے کہ there would be no waste. تو یقیناً آپ یہ بھی دیکھو کہ ان ساری چیزوں کو میئر کرنے کے لیے کہ یہ کیا ویسٹ ہے اور اس کا کتنا پارٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے اور کتنا پارٹ جو ہے وہ سلائٹلی ٹریٹ ہو سکتا ہے اور کتنا پارٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں 100% ٹریٹ ہو سکتا ہے, وہ بالکل ہو سکتا ہے. جس کو آپ نام دیتے ہو ریسائکلنگ کا, جس کو آپ نام دیتے ہو کہ اچھا ویسٹ ہے, اگر پلاسٹک ویسٹ ہے تو اس کو ری یوز کی بات آپ کرتے ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک کو کم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے ویسٹ کو, یا اگر ہم ایز اے انڈسٹری یا ایز اے بزنس کوئی کردار ادا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پولوٹنٹ ہونے کا, تو ہم اس کے آلٹرنیٹ ویز اپنائیں کہ اچھا اگر یہ اس وجہ سے میرا CO2 کا امیشن زیادہ تھا تو میں کیوں نہ وہاں پہ 2000 درخت لگا دوں. تو انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کو منیمائز کریں, یعنی مطلب میں اس کو ایک اسپیسیفک ورڈ دوں کہ اس کو مٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا. اور اسی چیز کو اگر ہم سامنے لے کر چلیں تو آج کل ہم ایک سرکولر اکانومی کے ساتھ ایک ٹرمز یوز کرتے ہیں which is called ESG, یعنی انوائرمنٹل سوشل گورننس. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے ایک تو وہ اپنا امپیکٹ دیکھے وہ ٹورڈز پلانٹ کیا ہے, پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آرگنائزیشن کا جو پاپولیشن ہے اس کی طرف جو ہے اس کو کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں, میئر کر رہے ہیں, جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں سٹاف بھی آ جاتا ہے, اس میں کسٹمر بھی آ جاتا ہے, اس میں کنزیومر بھی آ جاتا ہے, اس میں ورکرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں جو پرسنلز وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں گورننس کی تو اس میں گورننس سے ہماری مراد ہوتی ہے اس چیز کی ٹرانسپیرنسی. تو اس لیے جو ہماری انوائرمنٹل سوشل گورننس ہے جس کو ہم ESG کا نام دیتے ہیں, یہ لنک کر رہی ہوتی ہے ہماری سرکولر اکانومی سے. اور جب سرکولر اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے which is called net zero, کہ we are actually stepping towards net zero, کہ جو بھی چیز جب ہم کام کریں گے اس کا جو ویسٹ ہے وہ زیرو کی طرف جائے گا. اور یقیناً ہم جتنی بہتر ٹیکنالوجی کو ہم یوز کریں گے اتنا ہی ہم ویسٹ مینجمنٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے. تو اس لیے یہ ٹرمینالوجی جو ہے اس پرسپیکٹو میں بولی جاتی ہے. میم یہ جو مطلب سرکولر اکانومی ہے, اس کے علاوہ آپ نے جو ESG کی جو بات کی آپ نے, ان سب کو اگر ہم ریلیٹ کریں یہ کلائمیٹ چینج سے تو ان کی کوئی ریلیونس ہے؟ دیکھیے ڈائریکٹ ریلیونس ہے, اس لیے کہ جب آپ بات کرتے ہو نا پولوشن کی, تو پولوشن کی وجہ سے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ چینجز آتی ہیں, اور جب اس میں انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہیں آپ کا ارتھ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے, آپ کو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, آپ کی کلائمیٹک کنڈیشنز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ کلائمیٹ چینج کو ہی ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر پیچھے یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی, واٹر سینیٹیشن کے پرابلم کو ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے, سٹیز جو ہیں وہ اسمارٹ سٹی کانسیپٹس میں بننا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جب چیزوں کو ہم مینیج کرنا شروع کریں گے تو انوائرمنٹل مینجمنٹ کی طرف آٹومیٹکلی ہم جانا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سے کوئی پرابلم میں آ رہی ہے, مطلب ہم کوئی انوائرمنٹل ہیزارڈیس ویسٹ پھینک رہے ہیں باہر یا کچھ ایسا ہے, تو اس کو آپ نے اور ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے, تو یقیناً وہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو دیکھیں. اگر بات کی جائے سرکولر اکانومی کی اور سسٹینیبلٹی کی, تو ان دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے؟ دیکھیے جب سرکولر اکانومی کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے ریسورسز کے سائیکل پر, اور جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی جو فیلڈ ہے وہ تھوڑی واسٹ ہو جاتی ہے, جس میں ہم پیپل کی بات بھی کرتے ہیں, جس میں ہم پلانٹ کی بات بھی کرتے ہیں, جس میں ہم اکانومی کی بات بھی کرتے ہیں, جس میں ہم سوشل امپیکٹ کی بھی بات کرتے ہیں, جس میں ہم سیوک انگیجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو یقیناً دونوں میں کہیں نہ کہیں وہ ربط جو ہے سورسز ریسورسز کی وجہ سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے,
تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم، اور آپ نے بہت ہی ایک انفارمیٹیو سیشن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا. آئی ہوپ کہ یوتھ جو ہے وہ یہ شو دیکھے اور اس کے اوپر ایکٹ کرے، بیکاز ناؤ از دا ٹائم. تھینک یو سو مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.